रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले से पिछले बुध को हमने इस सूरह यानी इस आया करीमा पर गुफ्तगू कर ली थी। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 बहुत अहम आयत है। इसमें तमाम रसूलों के भेजे जाने का मकसद बयान हुआ है। और एक नशिस्त में जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसका लुब्बे लुबाब या ख़ुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल भेजे, इंसानों की तरफ अपना पैगाम देकर भेजे। और नबूवत और रसालत का फ़र्क आपके सामने वाज़ेह किया था। और उसमें यानी बस उसे सिर्फ ताज़ा कर लीजिए कि नबूवत कोई कसबिश है नहीं है, वाबी है, यानी इसे इंसान ख़ुद हासिल नहीं कर सकता अपनी मेहनत से, ये अल्लाह की अता होती है। और दूसरी बात ये जो बयान होने से रह गई थी कि नबूवत का मफ़हूम क्या है, मतलब क्या है, बुनियादी माना क्या है। तो नबूवत के बुनियादी माने में ये बात शामिल है कि किसी ऐसी बात की ख़बर देना कि जो आम इंसानों को मालूम नहीं है, या जिसे टेक्निकल ज़बान में हम कहेंगे गैब की ख़बर देना। नबी होता ही गैब की ख़बर देने वाला है, लेकिन वो गैब की ख़बर उसके पास कहाँ से आती है? आया उसकी कोई एक्स्ट्रा आंख खुल जाती है जिससे वो गैब की चीज़ें देखने लगता है? नहीं, उसके पास वही गैब की ख़बरें आती हैं जो अल्लाह ताला जिब्रील के ज़रिए से उसके पास पहुँचाते हैं। यही उसके पास कुल गैब होता है। फरमाया फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता, अपना गैब किसी के सामने नहीं खोलता। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन, सवाए अपने रसूलों में से जिनको वो चुन लेता है। मुर्तज़ा इर्तिज़ा, जिनको वो चुन लेता है, उनकी तरफ अपना वो वही जो के ज़रिए से अपना गैब का इल्म उन तक पहुँचाता है। तो नबी कोई बड़ी गैब की ख़बर, गैब का मतलब क्या है? जो हमारे हवासे खमसा की गिरफ्त में नहीं, हमारी आँख नहीं दे सकती, हमारे कान नहीं सुन सकते, हमारी ज़बान चख नहीं सकती, हम उसे छू के महसूस नहीं कर सकते। ये वो शय है जो गैब है, हमसे गैब है। गैब होने का ये मतलब नहीं कि वो है नहीं, वो हमसे ओझल है। यहाँ पे एक शय मौजूद हो, हमें नज़र नहीं आती। अब हमने खुर्दबीन लगा के देखा ना, इधर कई बैक्टीरिया होंगे, तो वो पहले गैब थे, खुर्दबीन ने हाजिर कर दिए, ज़ाहिर कर दिए, तो अब वो हमारी आँख में नज़र आना शुरू हो गए। दूरबीन लगा के और बहुत सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। तो ये बज़ाहिर गैब थी, हकीकत में तो गैब नहीं थी ना, लगता ये था कि ये नहीं है, हकीकत में थी। इसी तरह यहाँ पे कई फरिश्ते मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो हम दूरबीन लगा के भी नहीं देख सकते और खुर्दबीन लगा के भी नहीं देख सकते। हो सकते हैं नहीं, यकीनन मौजूद हैं, दो दो हम सबके कंधों पे बैठे हुए हैं। और वैसे भी हदीस में आता है कि अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए नहीं, ज़िक्र व अज़कार के लिए बैठते कुछ लोग, मगर ये कि उनको फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं, सकीनत उनके ऊपर नाजिल होती है। तो ये बात यकीनन दुरुस्त है। तो फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं उन लोगों को जो अल्लाह की किताब को समझने समझाने के लिए बैठते हैं, लेकिन वो गैब है, हमें नज़र नहीं आते। और गैब होने का ये मतलब नहीं जैसे हम कहते हैं जी वो बच्चा गैब हो गया, यानी कहीं गुम हो गया। तो गैब होने का मतलब गुम होना नहीं है, गैब होने का मतलब ये है कि हमारे इल्म में ना होना। ये जो हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, इनसे वो चीज़ मालूम नहीं हो सकती, तो वो नबी आके बताता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और यानी नबी ये है कि जो गैब की ख़बर देता है, और वो गैब की ख़बर उसके पास एक महफूज ज़रिया इल्म से आती है। ये तुक्का नहीं होता, ये अंदाज़ा नहीं होता, ये क़यास नहीं होता, ये ख्याल नहीं होता, ये तसव्वुर और तख़य्युल नहीं होता। ये एक अथेंटिक मुस्तनद बात होती है, ये ज़न्न और गमान नहीं होता, ये एक मुस्तनद बात होती है। और ये अल्लाह के इल्म का एक हिस्सा होता है जो नबी को दिया जाता है। अच्छा, अब ये नबूवत और रसालत का फ़र्क मैंने जो आपके सामने रखा था उसको भी ताज़ा कर लें कि नबी वो हैं जिसके पास ये जिसकी ये लाइन अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है, हार्ट लाइन कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ जिसकी है, वो नबी है। इनमें से किसी जिसको अल्लाह ताला अपॉइंट कर दे, जाओ फलानी कौम को जाके मेरा पैगाम पहुंचाओ, ये रसूल हो गया। और इस रसूल के काम जो है, इसमें हाथ बटाने वाले उसके साथी हो सकते हैं। नबूवत किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं हो सकती, लेकिन रसालत का अलमबरदार किसी दूसरे को भी बनाया जा सकता है। इसकी थोड़ी सी मैंने मिसालें देनी थी, लेकिन वहाँ पे नहीं दे सका था। ये पिछली बात हो गई थी, अगली बात रह गई, तो वो उसको समझ लीजिए कि नबी तो बस नबी अपनी ज़ात में नबी है। लेकिन अब रसालत को अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने वो पैगाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचाया था वो कुरान मजीद है। ये पैगाम, इस पैगाम को आगे जो भी पहुँचाएगा वो हुजूर के कार रसालत में उनका मुआविन है,
ان کا ساتھی ہے، ان کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا تک پہنچانے کی اصل ذمہ داری کس کی تھی؟ محمد الرسول رحمت للعالمین وہ ہے نا، تو وہ انہوں نے پہنچانا تھا۔ اب جو بھی اسے پہنچا رہا ہے در حقیقت حضور کا ہاتھ بٹا رہا ہے، حضور کی طرف سے پہنچا رہا ہے۔ اور اس معنی میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے؟ انہوں نے فرمایا انا رسول اللہ، میں رسول ہوں اللہ کے رسول کا، یعنی محمد الرسول اللہ کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے۔ اور ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی رسول ہوں، مگر کس کا؟ رسول اللہ کا رسول ہوں۔ اور خود حضور نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے، آن مائی بیہاف، میری طرف سے مطلب یہ کہ یہ کام میں نے کرنا تھا، میری جگہ پہ تم کرو، خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ تو اب جو حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران آئے تھے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے۔ اب یہ ایک فرق ہوتا ہے نا، ایک قوم ہے دوسری قوم پر حملہ کرتی ہے، وہ اس کی اپنی کوئی غرض ہوتی ہے، ہمیں خطرہ ہے تم سے، جیسے امریکیوں نے حملہ کیا افغانستان پر، ہمیں خطرہ ہے افغانوں سے، چلیں جی ایک وجہ ہو گئی۔ کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے اس کا مال و اسباب چھیننے کے لیے کرتا ہے، بھائی تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے تو یہی سمجھ کے پوچھا تھا نا کیا چاہیے جو لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم لینے نہیں آئے، ہم دینے آئے ہیں، انا قد ارسلنا، ہم تو بھیجے گئے ہیں، وی آر اپوائنٹڈ۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے رسالت وہ شے ہے جو منتقل ہو، اس کا بار دوسرے کے کندھوں پر آتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، نبی وہ آخری ہیں لیکن رسول تا صبح قیامت ہیں۔ اب وہ رسالت کا کام کس نے کرنا ہے؟ امت نے کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے امت کو بھی چن لیا، وَاجْتَبَاكُمْ، تمہیں اس نے چن لیا۔ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، پھر ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا، الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ کر لیا۔ بندے تو امریکی بھی اللہ ہی کے ہیں، جاپانی بھی اللہ ہی کے ہیں، چینی بھی اللہ ہی کے ہیں، ان میں سے جن کو ہم نے مسلمان بنا لیا وہ ذمہ دار ہو گئے، ان کو ہم نے اپنی کتاب اٹھوا دی، اب دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ تمام انسانوں پر۔ تو یہ رسالت اور نبوت کا یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے آگے، میں نے اپنی وہ پچھلی گفتگو ساری دوبارہ خود بھی سنی، بعض جگہوں کو میں نے سکپ کیا تھا کہ یہ ذرا علمی مباحث ہیں، ان کو چھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بات آگے بڑھتی نہیں ان باتوں کو چھیڑے بغیر، تو آج میں کچھ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ ٹچ وہ والا نہیں ہے جو اسلام کا ٹچ لوگ دیکھتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کو مطلب جو ضروری ہے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو انسان کو یہ جو علم دیا گیا ہے جو ہر آدمی کے پاس ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اس علم کے جو ذرائع ہیں وہ حواس خمسہ ہیں، ابھی میں نے گنے تھے آپ کے سامنے، آنکھ، ناک، کان، جو بھی یہ جو ہمیں اللہ نے حصے دیے ہیں، حصے جن سے ہم محسوس کرتے ہیں، یہ جو حصے ہیں انہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، اور یہ مستند ذریعہ علم ہیں، یہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ واقعی شے ہوتی ہے جو وہ آنکھ میں نظر آتی ہے، اور جو واقعی شے ہوتی ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سارا جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں، اس سب کی معلومات عقل کو پاس چلی جاتی ہیں۔ عقل اگر سلیم ہو، اب سلیم کی میں بعد میں وضاحت کروں گا، سالم سے یہ لفظ بنا ہے، یعنی وہ ڈیمیجڈ عقل نہ ہو، وہ پرورٹ مسخ شدہ عقل نہ ہو، وہ مریض اور جو ہے نا کسی مغالطے کا شکار عقل نہ ہو، سالم ہو، اپنی اصل پر قائم ہو، اس کا فنکشن صحیح ہو، اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ وائرس نہ آ گیا ہو عقل میں، تو وہ اگر صحیح نتیجے نکال رہی ہو تو یہ تعقل کا عمل ہے، یعنی ان معلومات کو وہ پروسیس کر کے نتیجے نکالتی ہے۔ اس طرح انسان کا علم آگے بڑھتا ہے، اور اس علم کی کیا اہمیت ہے کہ انسان کو جو زمین کی خلافت دی گئی اس کا سبب یہ والا علم ہے۔ خلافت کس علم کی وجہ سے دی گئی؟ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل کا علم دیا ہے، اس کی بنیاد پر خلافت ملی ہے۔ کیوں؟ کیسے کہہ رہا ہوں یہ میں بات؟ سورہ بقرہ کا 4واں رکوع پورا ذہن میں لے کے آئیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس کو بنائیں گے خلیفہ، نائب، جانشین، جو خون ریزی کرے گا اور فساد مچائے گا زمین میں۔
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فسادی ہے، ہم پرامن ہیں، تو خلافت جو ہے وہ اس کو دی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ بات کہی۔ اب دیکھیے مطلب جو عبادت ہے اس میں فرشتوں تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا نا۔ انہوں نے اسی بنیاد کی پر یہ بات کہی تھی کہ آپ خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی بنیاد کوئی اور ہے۔ پھر اس کی وضاحت آ گئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا ناموں کا علم دے دیا۔ یہ ان چیزوں کو پرکھنا، ان کے خواص کیا ہیں، خاصیات کیا ہیں، یہ کیا شے ہے، یہ کیسے بنی ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ سارا علم اللہ نے آدم کو دے دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، چونکہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم حقدار ہیں تو ان کے سامنے پیش کیا۔ قَالَ فَأَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ذرا مجھے بتاؤ نا، خواص کیا ہیں، اس کی کیمسٹری کیا ہے، فزکس کیا ہے، ذرا بتاؤ نا، اس کا ماس کتنا ہے اور اس کی ویلوسٹی کیا ہے، بتاؤ نا ذرا مجھے، ادھر آؤ نا، مجھے ان کے خواص بتاؤ۔ وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اس بات کو سمجھیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے جیسے ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، ہماری آنکھ فرشتہ نہیں دیکھ سکتی، مرغا دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں مرغا ہم سے حقیر جانور ہے نا، اسے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے۔ اچھا ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، کھوتے کو نظر آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک شے ہو سکتا ہے ہمیں پتہ لگ رہا ہو یہ کیا چیز ہے، وہ کسی اور فرشتے کو نہ پتہ لگ رہا ہو یہ کیا چیز ہے، اور ایک دوسری شے جس کا ہمیں نہ پتہ لگ رہا ہو اس کا ہو سکتا ہے مرغے کو پتہ لگ رہا ہو اور گدھے کو پتہ لگ رہا ہو۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم بڑی آسانی سے کہہ لیتے ہیں یہ آگ ہے، یہ گرم ہوتی ہے، یہ پانی ہے، یہ تر ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ فرشتوں کو نہیں پتہ۔ یہ علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ اس میں جواب دے گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو خلافت کس بنیاد پہ ملی؟ اس علم کی بنیاد پہ ملی، وگرنہ عبادت میں تو فرشتے آگے تھے۔ یہ علم جو انسان کو اللہ نے دیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یہ علم وہ ہے کہ جس نے انسان کو کائنات کی تسخیر کرنے کے قابل بنایا ہے۔ آپ چاند پہ پہنچے ہیں تو کس علم کی بنیاد پر پہنچے ہیں؟ وہ یہی علم ہے۔ آپ جو ہے نا مریخ پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو کس علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں؟ وہ یہی علم ہے، یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ یہی چوتھا رکوع ہے، اس کے آخر میں ایک اور علم کا بھی ذکر کیا، فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ایک اور علم آئے، ہدایت آئے، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ یہ علم ہے علم نبوت، وہ پہلا علم علم عقل، یہ علم نبوت۔ چنانچہ علم کی تقسیم جو اہل علم کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، العلم و علمان، علم دو ہوتے ہیں، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک علم ہوتا ہے بدنوں کا علم، جسم کا علم، چیزوں کا علم، علم الاسماء۔ دوسرا علم ہوتا ہے دین کا علم، روح کا علم، حقیقت کا علم، وحی کا علم، یہ دوسرا علم ہے۔ یہ جو دوسرا علم ہے علم وحی، اب مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی وہ بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ ایک بڑی گڑبڑ کی جاتی ہے۔ آپ نے علم لدنی کا نام سنا ہے؟ بڑا سنا ہے، ضرور سنا ہوگا۔ تو یہ تو پھر تیسرا علم نہیں ہو گیا علم لدنی؟ دو تو میں نے آپ کو بتا دیے، تو یہ علم لدنی تیسرا نہیں ہو گیا؟ ذکر اس کا قرآن میں ہے، وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ سورہ کہف میں ایک شخص کا ذکر ہے جس سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، عام طور پہ مفسرین نے انہیں خضر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو ان سے جب وہ ملنے کے لیے گئے، پہلے رستہ بھول کے آگے نکل گئے، پھر جب وہ نشانی پہچان لی تو فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر جو اپنے نقش پا پر پلٹ کے واپس آئے، فَوَجَدَا، جب واپس آئے تو اس مقام پر ان دونوں نے پایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا نوجوان ساتھی تھا، دونوں نے وہاں پہ دیکھا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
اور اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ اب یہاں سے من لدنا سے لوگوں نے علم لدنی نکالا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ علم لدنی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ چلیں بعد میں اس کو آج موقع مل گیا کر لیں گے، نہیں تو اس کے لیے ایک علیحدہ نشست رکھ لیں گے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ گڑبڑ کیسے ہوتی ہے، لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس علم لدنی کے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا معنی بنا لیے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جو علم نبوت ہے یہی علم لدنی ہے۔ یہ کس کے پاس سے آتا ہے؟ یہ قرآن کس کے پاس سے آیا ہے؟ سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ وحی کس کے پاس سے آتی ہے؟ یہ غیب کی باتیں کس کے پاس سے آتی ہیں؟ تو اور کس پر آتی ہیں؟ میرے پاس آئیں گی، آپ میں سے کسی کے پاس آئیں گی؟ ہم میں سے کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اگر کرے گا تو پاگل ہوگا یا شیطان ہوگا، دو میں سے ایک بات ہے، پاگل ہوگا یا شیطان ہوگا، تب وہ دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس وہ وحی آئی ہے۔ تو پھر علم لدنی کا سورس کیا ہے؟ اللہ۔ آتا کس کے پاس ہے علم لدنی؟ نبی کے پاس۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، آگے جو دجال آ رہا ہے اس سے بچنا ہے تو یہ ذہن میں پکا کر لیجئے۔ آج بھی مجھے ایک چھوٹے دجال نے فون کیا تھا، کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی خوابوں والی سرکار ہے لاہور میں، فلانے خواب اس نے دیکھے ہیں، سارے سچے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں سارے لوگوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ سچا ہے۔ میں نے کہا اور بتاؤ کیا کروں میں اس کے لیے؟ تو بھئی اتنا سچا آدمی آ گیا ہے۔ پھر اس نے کہانی سنائی، میں نے اسے بتایا ایک بات سنو، وہ میرے خواب میں آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود میرے خواب میں آ جائے نا کہ وہ میں نے بھیجا ہے، تو میں پھر بھی نہیں مانوں گا اسے۔ تو یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبوت ختم ہو گئی ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس طرح کے جتنے میں نے اس کو بھی یہی جملہ بولا ہے، ایک خوابوں والی سرکار ساری 2 نمبر ہوتی ہیں، سب فراڈیے ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، فراڈیے بھی ہو سکتے ہیں، نفسیاتی مریض بھی ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی مریضوں کو بھی یہ مصیبت لاحق ہو جاتی ہے کہ انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، ان کے اس جو بھی وہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ علم لدنی کس کے پاس آتے ہیں؟ نبی کے پاس آتا ہے، وہی محفوظ علم لدنی ہوتا ہے۔ کوئی اور اگر دعویٰ کرے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، یہ وہ 2 نمبر آدمی ہے، بس اس بات کو یاد رکھ لیں، یہ پکی بات ہے، وہ 2 نمبر آدمی ہے۔ اچھا، اس لدنی کو میں تھوڑی واضح کر دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ صرف علمی لدنی نہیں ہوتا، لدنی کہتے کس کو ہیں؟ لدنی یہ جو ہماری دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، اس کے جو خواص رکھے ہیں، اس کے جو قوانین بنائے ہیں، اس کے جو اصول بنائے ہیں، ان اصولوں سے ہٹ کر اسپیشل جو شے ہوتی ہے وہ لدنی ہے۔ مثلا دیکھیے ایک بات سوچئے، اولاد کیسے ہوتی ہے؟ عورت اور مرد ملتے ہیں تو ہوتی ہے نا، دونوں صحت مند ہوتے ہیں تو ہوتی ہے نا۔ اگر عورت کو مینسز ہی نہ آتے ہوں تو ہوتی ہے، مرد کے جراثیم کے اندر جو ہے وہ طاقت ہی نہ ہو تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نارمل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہتے ہیں اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں اس کام کے قابل ہی نہیں رہا ہوں۔ نمبر 1، بیوی جو میری ہے وہ تو جوانی میں بھی بانجھ تھی، اولاد کے قابل ہی نہیں تھی، یعنی یہ کہ اس کو تو حیض ہی نہیں آتا تھا، لیکن مجھے اولاد چاہیے۔ قَالَ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، اس نے کہا، حضرت زکریا کا ذکر ہے، اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، وہن کمزور ہو گئی ہیں، مطلب وہ جو جسے کہتے ہیں نا کھوکھلی ہو گئی ہیں، وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرا سر چٹا ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مجھے تیری رب سے محرومی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اصل بات یہ ہے میرے رب کہ اب میں مرنے والا ہوں، لیکن مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے خطرہ ہے، میرا مال قبضہ کر لیں گے، نہ وہ جو علم لدنی میرے پاس آئے وہ وراثت، اس کے بارے میں ڈنڈی ماریں گے، اسے خراب کر دیں گے، اس سے انحراف کر لیں گے۔ ان کے اندر میں وہ جوہر نہیں دیکھتا ہوں کہ میری اس وراثت کو لے کے آگے چلیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، لیکن دوسری طرف اللہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور بڑھاپے نے آ کے مجھے سکھا دیا ہے، سمجھ آئی؟ بالکل سوکھ گیا ہوں۔
میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں. اوپر کہہ چکے ہیں کہ تجھ سے دعا کر کے محروم رہنے کی بھی امید نہیں ہے، میں نوازا جاؤں گا. حالات یہ ہیں. تو وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مِن لَّدُنْكَ، اب سمجھ آیا مِن لَّدُن کیا ہے؟ اپنے پاس سے ولی دے. اپنے یعنی وسائل اور اسباب تو ولی ملنے کے نہیں ہیں. ولی اب کہاں سے ملے گا؟ اسباب سے ہٹ کر ملے گا. تو جب اسباب سے ایک چیز ہٹ کے ہوئی تو یہ کیا شے ہوئی؟ مِن لَدُن ہوئی. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب آپ دیکھیے، ایک علم وہ ہے جو سبب کی سطح پہ ہمیں ملتا ہے. ہم قاعدے میں جا کے داخلہ لیا، پکی پہلی دوسری وہ جو پرائمری پڑھی، مڈل کیا، یہ امتحان وہ امتحان، یہ علم سارا اسباب کی سطح کا علم ہے. دیکھا سنا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، قوانین اخذ کیے، عقل نے آگے بڑھایا. تو یہ سارا علم کون سا ہے؟ یہ اسباب کی سطح کا علم ہے. اور ایک علم ٹھک ہوئی تو آگے اپنے پاس جبریل نے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ مِن لدنی علم ہو گیا. سمجھ آ گیا نا؟ اس کے پیچھے کوئی تختی پڑھنا لکھنا نہیں ہے، یہ اس کے بغیر آ گیا. یہ لدنی ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ اسباب سے ہٹ کر ہو گیا. اسی کی دوسری مثال اسی سورہ کاف میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے، اس سے پہلے بالکل شروع پہلے رکوع میں اصحاب کاف. اصحاب کاف اپنے وقت کے دہشت گرد تھے. ان کی موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور کوئی دہشت گردی انہوں نے نہیں کی تھی. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین میں ہے، ربنا رب السماوات والارض. اور یہ ہماری قوم کیا ہے؟ یہ انہوں نے جن کو رب بنایا ہوا ہے ان کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے. وہ بھاگ گئے، نکال دیے گئے، سمجھنے چلیں نکل گئے. اب دیکھیں انہیں کوئی زمین پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کدھر جائیں گے؟ جدھر جائیں گے پکڑے جائیں گے. اب وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، ربنا حب لنا من لدنا رحمہ، من لدن کا رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اور وہ رحمت کس صورت میں آئی؟ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے انہیں سلا دیا کاف میں کئی برسوں تک کے لیے، 300 سال تک سوتے رہے. اور پھر نہ انہیں کوئی زخم ہوئے، نہ وہ کوئی کمزور ہوئے، نہ وہ کوئی انہیں وہ جو ہے وہ کوئی ہڈی گلی، نہ بڑھاپا طاری ہوا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے. یہ مِن لدن کی سمجھ آئی؟ عام انسانی قانون کے مطابق جو کام نہ ہو سکتا ہو اسے جب اس سے ہٹ کر کیا جائے گا، خاص اللہ کے پاس سے کیا جائے گا، عام دستور سے ہٹ کر، وہ مِن لدن ہو گیا. اب اس پر قیاس کر کے آپ بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی کو آگ میں ڈال دیں، اگر وہ بچ کے نکل آیا تو یہ مِن لدنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ نجات لدنی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عام قانون کے مطابق تو اسے جل جانا چاہیے، نہیں جلا تو اس کا مطلب یہ نجات لدنی ہو گئی. تو یہ رحمت لدنی ہے. وہ نصرت لدنی تھی، وہ جو 300 سال سوئے رہے وہ اللہ کی نصرت تھی نا. نصرت سب کو حاصل ہے لیکن یہ ایک خاص نصرت تھی، یہ نصرت لدنی ہو گئی. یہ علم لدنی ہو گیا جو ان ذرائع سے ہٹ کے حاصل کیا. میرا خیال ہے بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ علم لدنی کس کے پاس آتا ہے. یہ چرسیوں کے پاس آتے ہیں، سوٹے ماروں کے پاس آتے ہیں. یہ ننگ دڑنگ جو ادھر پڑے ہوتے ہیں میلے کچیلے ناخنوں والے، یہ شیطانوں کے ان ایجنٹوں کے پاس علم لدنی. یہ پاک صاف لوگوں کے پاس آتے ہیں. نوع انسانی کے سب سے مطہر وجود جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ علم لدنی آتا ہے، اور وہ علم نبوت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کلیئر؟ اب آپ کو یہ نبی کے پاس جو علم آیا اسی کو علم لدنی کے طور پر جان لیجئے، یہ کوئی اور علم نہیں ہے. اب اس کی مختلف شاخیں ہیں، وہ سمجھ لیں. ایک علم وہ ہے، اسی میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ جو محفوظ علم ہے، یعنی وحی کا وہ علم جو محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب کیا؟ جس میں شیطان کی مداخلت نہیں ہے. گڑبڑ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اللہ بھی غیب میں، شیطان بھی غیب میں. اب کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی تو اس میں شیطان کی مداخلت کا خطرہ ہوتا ہے. غالب کا ایک مصرع ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. انسان کے خیال میں مضامین آ رہے ہوتے ہیں یا نہیں آ رہے ہوتے؟ تو اب کیا معلوم یہ مضمون کس کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا ہے یا شیطان کی طرف سے آیا ہے. اچھا ایک اور مثال ہے، وہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا. خواب آتا ہے،
خواب سب لوگوں کو خواب آتے ہیں، تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا، خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ خیال بھی اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ خیال جس میں شیطان کی مداخلت نہ ہو، وہ خواب جس میں شیطان کی مداخلت نہ ہو، وہ الہام جس میں شیطان کی مداخلت نہ ہو، اسے ہم کہیں گے یہ محفوظ وحی ہے۔ اور یہ محفوظ وحی کس کے پاس آتی ہے؟ پھر نبی ہی کے پاس آتی ہے، غیر نبی کے پاس محفوظ وحی نہیں آتی۔ غیر نبی کے خواب میں شیطان کی مداخلت ہو سکتی ہے، غیر نبی کے خیال میں شیطان کی مداخلت ہو سکتی ہے، غیر نبی کے القاء میں الہام میں شیطان کی مداخلت ہو سکتی ہے، نبی کے خواب میں، نبی کے الہام میں، نبی کے القاء میں شیطان کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ تو محفوظ وحی جو ہے وہ ہے جو نبی کے پاس آتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے کے پاس وحی نہیں آتی، لیکن وہ والی وحی نہیں آتی جو نبی کے پاس آتی ہے۔ دوسرے اچھا یہ تھی وہ چیز جو میں نے پچھلی دفعہ چھوڑ دی تھی، میں نے کہا یار یہ ایسے ایک نیا رولا پڑ جاتا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ اس طرح کی بعض باتیں ہمارے ہاں پہلے سے معروف بھی ہیں، تو یہ بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا کوئی 48واں حصہ ہوتا ہے کہ 47.5واں حصہ ہوتا ہے، سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ تو یہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ بات ہوتی ہے وہ بھی نبوت کا حصہ، لیکن کبھی یہ نہ سمجھیے کہ وہ محفوظ حصہ ہے۔ وہ محفوظ نبی کا خواب ہوگا تو سچا ہے، لیکن کسی غیر نبی کا ہوگا تو ضروری نہیں سچا ہو، اس کے اندر شیطان کا ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر خواب 47.5واں حصہ ہوتا ہے تو خیال بھی اسی درجے میں شامل کر لیجئے۔ اتنی سی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ وہ والی نبوت نہیں ہے جو کسی نبی جو ایک اعلانیہ نبی ہوتا ہے یا جس کو اللہ چن لیتا ہے، یہ وہ والی نبوت نہیں ہے۔ بہرحال انسان اللہ کی مخلوق ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے دین کی مدد کرنا، کسی فاسق و فاجر کے ذریعے سے بھی دین کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کے دل میں کون بات ڈالتا ہے؟ یہ دل میں بات ڈالنا بھی وحی کی ایک قسم ہے، اس کو بھی آپ نبوتی کی ایک قسم کہیں، لیکن یہ وہ والی نبوت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی کھڑا ہو کے دعویٰ کر سکے کہ میں نبی ہوں، اور اگر کوئی کرے گا تو یہ شیطان ہے، یہ میں پھر بتا دوں۔ چلیں اب آگے بڑھیں، یہاں تک اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب ہم ذرا دوسری طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا میں یعنی یہ ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ اس کے ذریعے سے بوتوں کو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے اور بوتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ مضمون بھی یہاں پہ میں بیان کر دوں، اور اسی کا تعلق ہے عقل سلیم کے ساتھ۔ اچھا یہ مضمون آیا کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ میں آیا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بوتوں کو ہدایت دیتا ہے، بوتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا وہی کون؟ یہ ہے کیا؟ یہ اللہ کا محفوظ کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے ذریعے سے بوتوں کا ہدایت پانا، بوتوں کا گمراہ ہونا، ایک دم تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن ہوتا کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ اچھا اسی لیے یہ بھی کہا کہ یہ پڑھنے سے پہلے تعوذ کر لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہ شیطان آ کے اس کے اندر گڑبڑ کرتا ہے۔ اب وہ گڑبڑ ہوتی کیسے اسے سمجھ لیں۔ اللہ کے کلام میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، لیکن ہماری عقل میں ٹیڑھ ہو سکتی ہے۔ جب ہماری عقل میں ٹیڑھ ہوگی تو وہ بات سمجھنے میں ہم ٹھوکر کھائیں گے، غلط سمجھیں گے۔ اب دیکھیں بڑی سیدھی سی ایک مثال ہے، میں یہاں بیٹھے آپ سے پانی مانگوں، اگر آپ کی عقل درست کام کر رہی ہوگی تو آپ مجھے پانی گلاس میں لا کے دیں گے نا۔ یعنی کوئی بندہ یہاں بیٹھا یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ یہاں مجھے بالٹی میں پانی چاہیے، گلاس میں چاہیے، یعنی میں نے پینا ہے، میں کہتا ہوں پانی لائیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پینا ہے۔ میں نے حالانکہ پینا نہیں کہا، یہ آپ کی عقل کی سلامتی ہے کہ اس نے سمجھ دیا کہ اسے پینے کے لیے پانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اٹھ کے دوڑ کے جائے اور وہ جا کے لوٹے میں پانی لے آئے، اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کی نا؟ بھائی میں نے پانی مانگا تھا، وہ لوٹے میں لے آیا تو اس نے میری بات مانی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ کیا میں پانی لوٹے میں مانگ رہا تھا؟ نہیں، یہ اس کی عقل نے ٹھوکر کھائی ہے، وہ صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھا ہے میری بات کو۔ یہ میں نے ایک یعنی موٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھایا، لیکن کیا ایسا ہوتا نہیں؟ یہ جو میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، 90% یہی چکر ہوتا ہے، یہ کہتا کچھ اور ہے، وہ سمجھتی کچھ اور ہے، یا وہ کہتی کچھ اور ہے، یہ سمجھتا کچھ اور ہے۔ یہ جو ساس بہو کا چکر ہوتا ہے اس میں بھی 80 سے 90% یہی ہوتا ہے
اس نے کچھ کہا ہوتا ہے، اس نے سمجھا کچھ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ویسے بھی بندہ ذرا جب وہ ہم بیزار بیٹھے ہیں، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں والی کیفیت میں ہو، تو اس وقت تو سیدھی بات بھی پٹھی نظر آتی ہے. یہ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید سے بھی بعض اوقات انسان پٹھے نتیجے نکال لیتا ہے، جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصود وہ مفہوم نہیں ہوتا جو آدمی نکال لیتا ہے. اس طرح وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ بات اگر آپ پوری ذہن میں رکھیں تو وہ ہے کیا؟ بات شروع یہاں سے ہوئی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ وہ مثال بیان کر دے کسی مکھی کی یا اس سے بھی کسی گھٹیا شے کی. اب دیکھیے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. یعنی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بات سمجھا دے. اب بات سمجھانے کے لیے مثال کیا دینی ہے یہ اہمیت نہیں ہے، بات سمجھ میں آنی چاہیے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی پانی پلانے کی مثال پیش کر دی تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. تو اللہ بھی جب بات سمجھانا چاہتا ہے کسی مکھی کی مثال دے کے سمجھائے پرواہ نہیں کرتا. لیکن ادھر جو بیٹھے ہوئے مخالفین ہیں، وہ جو بگڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی گھٹیا شے کی مثال بیان ہو. اللہ تو اتنا عظیم ہے تو وہ اتنی کمتر شے کی مثال کیوں بیان کرے گا؟ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے برحق بات ہے، کیونکہ مقصود بات سمجھانا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے اس مثال سے. یعنی اتنی ہلکی سی بات کر دی اللہ نے. اچھا اسی سے یہ بات بھی پتہ لگی کہ جو لوگ باتوں سے جو ہے نا وہ مین میخ نکالتے ہیں اور باتوں کی کھال اتارتے ہیں، تو یہ وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک فارسی کا محاورہ ہے، خوہ بدرا بہانہ بسیار. جس کا کام کرنے کا دل نہ ہونا وہ لاکھ بہانے بناتا ہے. انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے، اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو خیر بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یوں بندے گمراہ ہوتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. پھر آگے وضاحت کر دی کہ وما یضل بہ الا الفاسقین. اس کے ذریعے سے یہ نہیں کہ ہر ایک کو گمراہ کر دیتے ہیں، مخلص آدمی کو گمراہ کر دیتے ہیں، نیک نیت کو گمراہ نہ صرف جو فاسق ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ 3 باتیں بیان کی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو منقطع کر دیتے ہیں. رحمی رشتے بھی اس میں ہیں، باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور تیسری بات ہے زمین میں فساد مچانے والے. یہ فساد مچانا یعنی دنیا کی محبت فساد پیدا کر دیتی ہے. ایک شے میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لڑے بغیر تو نہیں حاصل ہو سکتی نا. پھر فساد تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. یہ جو حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، یہ فساد پیدا کر کے چھوڑتی ہے. تو سمجھ آئی یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ فسق تک لے کے جاتی ہے. جب بندہ فاسق ہو گیا پھر اللہ کی کتاب سے بھی گمراہ ہوگا. وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. پہلی بات یہ سمجھ، پہلا نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ سمجھیں گمراہ کیسے ہوتا ہے. ایک آیت وہ ہے جس کا مفہوم بالکل واضح ہے، جس کے 2 معنی ہو ہی نہیں سکتے. مثلا میں نے جیسے ابھی مثال دی کہ میں نے آپ سے پانی کہا تو اس کے تو 2 معنی ہو سکتے ہیں نا، لوٹے میں لائیں یا گلاس میں لائیں. لیکن یہ یا ٹھنڈا لائیں یا گرم لائیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ مجھے دیں، تو اس کے کتنے معنی ہو؟ اس کے تو 2 معنی ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ تو ایک ہی معنی ہے، جو ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ مجھے دے دیں. تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی ٹیڑھے معنی نکالنے کی. گنجائش وہیں ہوتی ہے کہ جہاں جس بات کے ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہوں. چنانچہ اب آ جائیں سورہ آل عمران پر. وہاں پہ ذکر ہوا کہ وہی اللہ جس نے یہ کتاب اتاری. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس کتاب کے اندر کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ جن میں شبہ ہو سکتا ہے، جن میں ایک سے زیادہ معنی کا امکان ہے. اور دوسری آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، جن کے اندر 2 معنی ہو ہی نہیں سکتے، سیدھی ہیں، پکی ہیں. وہ جو پکی ہیں وہ تو اصل کتاب ہے، لیکن یہ جو متشابہات ہیں ان کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. تو جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، ٹیڑھ کجی، اس کی میں وضاحت بعد میں کروں گا، ابھی بس یہ سب. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کج ہوتے ہیں یا کج فہم ہوتے ہیں،
یا جو سلامتی عقل یا سلامتی فکر سے محروم ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جو متشابہ انہیں لگتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ وَابْتَغَاءَ الْفِتْنَةَ، ایک نئی بات کی تلاش میں۔ بندہ دانشور تو تبھی بنتا ہے نا، کوئی نواں کٹا کھولے گا، تو جب کوئی نئی بات کرنے کے چکر میں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وہ ایک نیا مفہوم نکالنے کے لیے، وہ اپنی بڑھائی کے چکر میں وہ ان آیات کے پیچھے جو متشابہات ہوتی ہیں لگ جاتے ہیں، یا یہ کہ جو متشابہ معنی ان کی سمجھ میں آیا۔ اب یہ ایک لطیف سا نکتہ ہے، ان کے دل میں ایک خواہش تھی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا چاہتے تھے۔ اب ایک آیت ان کے ہتھے لگ گئی جس میں انہوں نے وہ مرضی کا معنی نکال، جو ان کے دل سے ملتا جلتا معنی تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اپنی نفس کی خواہش کے قریب جو معنی لگا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اس کی اصل جڑ تک پہنچنے، یہ تعویل معلوم کرنے کے لیے۔ یہ جو زیغ ہے نا، اچھا آگے یہ بھی بتایا کہ وہ پھر جن کو اللہ نے علم، حقیقی علم دیا ہوتا ہے، راسخون فی العلم، جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو زیغ میں مبتلا نہ کر دینا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی تھی۔ تو یہ زیغ کیا ہے جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے؟ یہ اسی پچھلی جو ہم نے پڑھی تھی جس میں وہ جسے فسق کہا اسے یہاں زیغ کہا۔ وہاں جسے کہا تھا نا فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ جو فاسق ہیں وہی زیغ میں مبتلا ہیں، کجی ٹیڑھ۔ اسی کو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کہا یہ مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو ابھی تک 3 الفاظ آپ یاد کر لیں، ایک ہے مرض، ایک ہے فسق، اور ایک ہے زیغ۔ جن کے دلوں میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا یہ تینوں ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں، مرض ہے، زیغ ہے یا فسق ہے، ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ سب کو گمراہ نہیں کرتا، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا یہ گمراہ ہوتے کیسے؟ اب اس کی اللہ نے خود وضاحت کر دی۔ یہ سورہ مدثر کی دوسرے رکوع کی آیات، پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ وہاں پہ ذکر آیا کہ یہ ہے نا دوزخ، اس کے اوپر علیہا 19 فرشتے اللہ نے تعینات کیے۔ اب دیکھیے وہاں پہ فرشتوں کا لفظ نہیں ہے، الفاظ کیا ہیں؟ علیہا، اس کے اوپر یعنی دوزخ پر 19 ہیں، لفظی ترجمہ میں نے کر دیا، اس پر 19 ہیں۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ 19 انسان ہیں، 19 جن ہیں، 19 فرشتے ہیں، 19 کیا ہیں اس کی وضاحت نہیں، بس یہ ہے کہ 19 ہیں۔ تو اس کے ایک سے زیادہ معنی ممکن ہے نا؟ تو اللہ کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ 19 فرشتے ہیں۔ مشرکین نے اس کا کیا معنی بنایا؟ انہوں نے معنی یہ بنایا کہ اس پہ 19 انسان ہیں۔ جب یہ معنی بنا لیا تو انہوں نے پھر خوب مذاق اڑایا۔ پہلے تو معنی خود بنایا، پھر اس معنی کا مذاق اڑایا۔ کیا معنی بنایا؟ معنی یہ بنایا کہ 19 انسان ہیں۔ مذاق کیا اڑایا؟ بھئی ہم ہزاروں ہیں، وہ 19 ہیں، ہمیں کیسے قابو کریں گے؟ ان میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا لڑاکو، کئی 100 آدمی اس کو جو ہے نا وہ گرا نہیں سکتے تھے۔ اس نے کہا یار 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا، یعنی جیل پر ہی قبضہ کر لیں گے نا، مطلب یہ ہوا۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی میں آگے جا کے آتا ہے کہ کذالک یضل اللہ من یشاء، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب سمجھ آئی آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس کا غلط معنی ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہ اور کن لوگوں کے ذہنوں میں وہ غلط معنی آتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہنوں میں وہ غلط معنی آتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، زیغ ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے اور مرض ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں، ابھی بس اتنا یاد کریے۔ اچھا یہ جو ہم نے دیکھا کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ذہن میں وہ الٹا معنی آتا ہے، یہ خود آ جاتا ہے یا کوئی ڈالتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ مثلا ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی نا کہ وہ 19 انسان ہیں، تو کس نے ڈالا؟ خود معلوم ہو گیا یا کسی نے ڈالا؟ قرآن مجید نے سورہ حج میں اس کی وضاحت بھی کر دی کہ وہ شیطان ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی بھیجا اور جب بھی اس نے یعنی تلاوت کی آیات، اللہ کا پیغام پڑھ کے سنایا، جیسے آج ہم پڑھیں، جب بھی وہ تلاوت کرتا ہے، فَأَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ، شیطان اس کی تلاوت کے اندر اپنا القاء شامل کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھے، شیطان الفاظ تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن کے الفاظ شیطان نہیں تبدیل کر سکتا،
نبی تو محفوظ تبھی ہے نا کہ شیطان اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. اگر شیطان نبی کے الفاظ بدل سکتا ہو تو پھر وہ وحی محفوظ کیسے ہوئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ وحی محفوظ ہے. تو کس سے محفوظ ہے؟ شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس نے الفاظ بدل دیے، الفاظ وہی رہتے ہیں. وہ جو القاء کرتا ہے شیطان، وہ القاء در حقیقت اس الفاظ کے مفہوم میں کرتا ہے. فَأَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اس کی اس تلاوت کے اندر شیطان اپنا القاء شامل کر دیتا ہے. یعنی جو مخاطب ہے، جس کو خطاب کیا گیا، اس کے ذہن میں مفہوم الٹا آ جاتا ہے. اگر یہ آپ کو مشکل لگے کہ شیطان کیسے مداخلت کرتا ہے، تو بہرحال قرآن مجید نے کئی مقامات پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ یہ مداخلت کرتا ہے. مشہور بات ہے یوسوس فی صدور الناس، آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ انسانوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ یہی وسوسہ ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ سورہ یعنی 8واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے ہم نے اسی طرح بنائے ہیں دشمن. شیاطین الانس والجن، شیطان ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یوخی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی وہ شیطان ان انسانوں کی طرف وحی کرتے ہیں. زخرف القول غرورا، جھوٹ کی ملمہ کی ہوئی باتوں کو وحی کرتے ہیں. اسی رکوع کے آخر میں جا کے آتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی وحی کی ہوئی باتوں کی روشنی میں تم سے جھگڑا کریں، بحث کریں، تم وہی باتوں کے اندر سے مین میخ نکالیں، کھال اتاریں ان کی. تو یہ تو سارا یعنی وہ ایک سلسلہ ہے جو ان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، کنی کتراتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ جو شیطان اس کا دوست بن گئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ شیاطین اللہ کی راہ سے بھٹکا کے دور لے جاتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اپنی جگہ پہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں جو مفہوم شیطانوں نے ڈالا ہوتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پہ جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ جو وحی محفوظ ہے، اس محفوظ وحی کے اندر شیطان کی ایک مداخلت ہوتی ہے. اس کے الفاظ میں اصل جو متن ہے اس کے اندر تو نہیں ہوتی، لیکن جو لوگوں کے ذہنوں میں جو مفہوم آتا ہے اس کے اندر وہ گڑبڑ کر دیتا ہے شیطان. لیکن یہ گڑبڑ، یہ شیطان کو یہ اختیار کن لوگوں پر حاصل ہے؟ پھر وہ 3 الفاظ یاد کیجئے جو ہم نے قرآن سے نکالے ہیں، جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، جو فاسق ہوتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں یہ فاسق کون، وہاں تو وضاحت آ گئی نا، يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ 3 کام بندہ کب کرتا ہے، اس کی بھی وضاحت ہے. جب اس کے دل میں وہ دنیا کی محبت ہو. اس کو اب یوں سمجھ لیجئے، میں زیادہ اگر اس میں کی تفصیل میں نہ جاؤں، کہ دنیا کی محبت وہ شے ہے کہ جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتی ہے، اس کے فنکشن کو کرپٹ کر دیتی ہے، اس کے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت کو گڑبڑا دیتی ہے. اب اس کو سالم کے لفظ کے ساتھ جوڑیے. میں نے کہا عقل اگر سلیم ہو یعنی صحیح نتیجہ نکال لیتی ہو، غلط نتیجہ نہ نکالے. اب دیکھیے نا، یہ ایک آدمی کو یہاں بیٹھ کے جب آپ پانی کا کہیں گے تو ہم کہتے ہیں یہ کامن سینس ہے نا کہ آپ جا کے گلاس میں پانی لے کے آؤ، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کامن سینس از ویری ریئر سینس. یہ جو کامن سینس ہوتا ہے یہ بہت تھوڑے لوگوں میں ہوتا ہے. تو آدمی جو پانی لے کے آ گیا لوٹے میں، تو اس کی عقل گڑبڑ ہے نا، سمجھ آئی نا، اس کی عقل گڑبڑ ہے. تو اس کے لیے پھر کچھ اصول ہیں جو بنائے جاتے ہیں، جسے آپ منطق کہتے ہیں نا. اب چلیں یہاں بھی سب منطق کیا ہے کہ ایک سلیم العقل آدمی جس طرح نتیجے نکالتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کو مغالطوں کا شکار ہو کے نتیجے نکالے گا، تو اگر وہ ان اصولوں کی پیروی کر لے، بعد میں چیک کر لے جو اس نے نتیجہ نکالا، ان اصولوں پر جو منطق کے اصول ہیں، تو اسے اپنی غلطی کا پتہ لگ جائے گا. جہاں پہ مغالطہ لگا تھا وہاں پر اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو شخص ہے جو سلیم العقل ہے، اس کو منطق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر منطق پڑھے بھی صحیح نتیجہ نکالے گا. اب سمجھ میں آ گئی کیوں؟ اس کی عقل سالم ہے.
अकल खुद सही नतीजा निकालती है। अगर वो टेढ़ी ना होगी हो, वो टेढ़ा उसे क्या करता है? टेढ़ा उसे दुनिया की मोहब्बत करती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब उस तजुर्बे से गुजरे होंगे। कोई माँ आपने सुनी है, दो बच्चों का झगड़ा हो तो वो ये कहे कि मेरे बेटे ने गलती की है। अच्छा, किसी का लड़का खराब हो जाए, चोरी करना शुरू कर दे, नशा करना शुरू कर दे, कोई उल्टे काम शुरू कर दे, हमेशा उसके घर वाले ये कहेंगे फलाने ने खराब किया इसको। ठीक हो गया। अच्छा, वो फलाने के घर वालों के पास जाएं तो वो भी तो खराब होते हैं ना, दोनों दोस्त हैं, वो कहते हैं वो फलाने ने खराब किया। ये क्या है? ये जो अपने बेटे से मोहब्बत है ना, शदीद वाली मोहब्बत, इसने नज़र के अंदर वो पर्दा तारी कर दिया है कि आप अपने बेटे की गलती देख ही नहीं सकते। ये तो कोई तीसरे आदमी को नजर आएगा कि इसके बेटे के अंदर खामी है, खुद माँ बाप को जल्दी जल्दी नजर नहीं आएगा कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, वो दूसरे के बेटे के ऊपर डाल रहे होंगे। ये मैंने एक मोटी मिसाल आपको दे दी। इसी वजह से ये दुनिया में जब भी, यानी आजकल चलें आप ये देखें ना, हमारे मुल्क का निज़ाम क्यों बिगड़ा हुआ है? माल की मोहब्बत होगी तो जब पैसा अगला लगाएगा तो फिर फैसले सही होंगे। समझ आ गई ना? नहीं होंगे। तो अकल टेढ़ी कब होती है? जब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत रच बस जाए। अब अकल सीधा काम कर ही नहीं सकती, उसके ऊपर पर्दा आ जाता है। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, मर्ज थोड़ा था, फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनको उनके मर्ज में और बढ़ा दिया। इसी का आखिरी नतीजा होता है ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। आंखों पे हम कहते हैं आंखों पे चर्बी चढ़ गई। तो चर्बी चढ़ जाए तो फिर सही नहीं नजर आता ना। इसी जब आदमी को दुनिया की समझ नहीं रहती तो सोचें कुरान की समझ उसे कहाँ से रहेगी? अल्लाह की वही को कैसे समझेगा? और ये दुनिया की मोहब्बत होती है जो कुरान के टेढ़े मानी निकालने पर मजबूर करती है। अब देखें ना, सूद खाए बगैर चारा नहीं, तो फिर मुफ्ती वही अच्छा लगेगा कि जो कहे कि कुरान में ये हुक्म आया है, और वाकई कुरान में तो यही है कि सूद खाना हराम है, खिलाना हराम का तो जिक्र ही नहीं। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं। हमारे एक बड़े दानिश्वर साहब हैं, पाकिस्तान में बहुत मारूफ हैं, और जदीद तबका उनको सर पे बैठाता है और पलकों पे बल्कि सजाता है। क्यों? वो इसी तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं सूद जो है ना, ये मौलवियों ने गलत समझा है कि ये खिलाना हराम है। खिलाना हराम नहीं है। देखिए कुरान पढ़ें, कुरान में कहीं एक जगह पे भी नहीं लिखा हुआ कि खिलाना हराम है, हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि खाना हराम है। तो क्यों ये नतीजा निकाला उल्टा? छोड़ा नहीं जाता ना। एक आदमी वो है जो अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तो वो उसको उसकी सोच सही काम करेगी। और जो कुर्बानी न दे सकता हो, अब बैंक में नौकरी कर रहा है, 4-5 लाख रुपए तनख्वाह है, हमारे अड्डे चढ़ गया, हमने कहा भाई ये छोड़ो, अल्लाह के नबी ने फरमाया सूद लेने वाला, देने वाला, खाने वाला, पीने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सब पे लानत है, तो तुम क्यों ये लानतों वाला काम करते हो? अब 4 लाख रुपए तनख्वाह है, कैसे छोड़ दे? तो मुझ जैसे मौलवी की बात सुनेगा तो अल्लामा साहब की सुनेगा जो कहते हैं नहीं सिर्फ खाना हराम है। समझ आ गई? तो ये उसकी सोच को टेढ़ा किस शय ने किया? उस 4 लाख रुपए ने किया ना। तो बात समझ में हमेशा किसकी आती है? जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी हो। तो असल फिस्क है क्या? असल फिस्क है ये दुनिया की मोहब्बत। इस दुनिया की मोहब्बत की जो शाखें, मैं एक आयत चलें आपके सामने रख देता हूँ। वैसे तो बहुत सी आयतें पेश कर सकता हूँ इस मौजू पर, लेकिन कम अज़ कम एक तो मैं सूरह तौबा की आयत नंबर 24 ज़हन में लेके आइए। अल्लाह ने 8 मोहब्बतों का, वहाँ पे किसी अमल का जिक्र ही नहीं है, किसी अमल का जिक्र नहीं है। मोहब्बतों का मुकाबला मोहब्बतों से। 8 मोहब्बतें एक तरफ हैं, 3 मोहब्बतें एक तरफ हैं। फरमाया, आप गिनिएगा, खुद गिनिए। कुल इनकाना आबाओकुम, आबा कौन होते हैं? सारे वालिदैन ही ना, दादी दादा ऊपर चले जाएं और नाना, सारे ये सारे आबा, चाचा अंकल सारे जितना हैं ये आबा हैं। कुल इनकाना आबाओकुम व अबनाओकुम, बेटे पोते पोतियाँ शामिल करें, नीचे जितने भी हैं, भतीजे भांजे सब शामिल करें। कुल इनकाना आबाओकुम व अबनाओकुम व इखवानुकुम, भाई बहन, वो चाचेरे शचेरे सारे कज़न शज़न, अबनाओ इखवानुकुम व अशीरतुकुम, बरादरी, वो जो मैं बहुत
बड़ा मसला हो, नाक होती है ना जिसकी, तो बरादरी व आशीरतुकुम, ये कितने हो गए जी? वो एक बीच में रह गया। अज़वाजुकुम, बीवियाँ, और बीवियों के लिए उनके शौहर, ये दोनों हो सकते हैं इसके माने। तो कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, ये 5 हो गए, ये रिश्तेदारियाँ हैं सारियाँ। उसके बाद 3 का जिक्र आया, व अमवालो निक तरफ तुमुहा, माल जो मेहनत से कमाए। मैं ऐसे प्यारे अल्फाज हैं ना कुरान के, माल कौन सा? जो मेहनत से कमाए। क्यों कहता हूँ प्यारे अल्फाज हैं? जो माल मुफ्त मिला हो उससे मोहब्बत नहीं होती। बेशक बाप की विरासत से मिल जाए, बेशक कहीं किसी रास्ते में मिल जाए, कोई लॉटरी निकल आए, उससे मोहब्बत नहीं होती, वो मुफ्त मिला हुआ माल है। जो खुद कमाया हो मोहब्बत उससे होती है। अमवालो निक तरफ तुम, वो माल जो तुमने मेहनत करके कमाए। व तिजारतुन तखशौनहा, वो तिजारत जिसकी कसाद बाजारी का तुम्हें धड़का लगा रहता है। पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं, अब क्या कारोबार कैसे करेंगे, कल क्या होगा, और ये कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसे जमा करो भागो यहाँ से, ये कसाद बाजारी का ख़तरा है ना। व तिजारतुन तखशौन कसादहा, कितनी हो गई जी मोहब्बतें? 7। व मसाकिन तर्ज़ौनहा, मस्कन की जमा मसाकिन, और मस्कन जहाँ जाके सुकून पाता है बंदा, वो कौन सी जगह होती है? घर। मस्कन, मसाकिन, तर्ज़ौनहा, इसके 2 मानी हो सकते हैं, जिनको देख के तुम राज़ी हो जाते हो, खुश हो जाते हो जिन्हें देख के। और दूसरा माना ये कि जिनको तुमने बड़ा सजाया है, डेकोरेटेड, दुनिया जहाँ से ला के वहाँ पे फर्नीचर जमा किया है और बड़ा उसमें जो है आरास्ता और पैरास्ता किए हैं, तो ये तर्ज़ौनहा। कितनी हो गई मोहब्बतें? 8। मुकाबले में आ जाइए, यानी यहाँ बता अहब्बा इलैकुम, ये चीज़ें तुम्हें महबूब तर हैं, ज़्यादा पसंद हैं, ज़्यादा महबूब हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं। किससे? मिनल्लाह, अल्लाह से, व रसूल ही, अल्लाह के रसूल से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह की राह में तगोदो करने से, निकलने से, खपने से। तो 3 मोहब्बतें ये हो गई, 8 उधर हो गई, 3 इधर हो गई। तो अगर वो 8 में से कोई इन पर बाजी ले गई, फतरब्बसू, जाओ गो मगो में रहो। इंतज़ार भी माना किया गया इसका। तरब्बुस असल में गो मगो कहते हैं, गो मगो को कहते हैं। और मैंने क्यों यहाँ उसका ये तरब्बुस का गो मगो तर्जमा किया है कि तुम फैसला नहीं कर पा रहे कि मैंने इधर जाना है या इधर जाना, 2 दिलियों में हो, डबल माइंडेड हो, 2 मोहब्बतों के गिरफ्तार हो, इधर भी आने का दिल करता है, उधर भी जाने को, वो छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है। फतरब्बसू, इसी गो मगो में रहो, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। क्या मतलब? मौत। अल्लाह का हुक्म आ जाए, यानी दुनिया तो इम्तिहान के लिए थी ना, इसमें तुम्हारे सामने इम्तिहान ये आ गया, ये 8 मोहब्बतें, 3 मोहब्बतें। अब इसमें तुम जो है फैसला ही नहीं कर पा रहे कि इधर जाना है या इधर जाना है, तो इसी तरब्बुस में रहो यहाँ तक कि तुम पर मौत आ जाए। और एक बात अभी सुन लो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, ऐसे फासिकों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अब पता लगा फासिक कौन होता है। अब मुझे क्या पता कि मेरे यानी आपको मेरे दिल का क्या पता? कोई बता सकता है मेरे दिल में ज़्यादा मोहब्बत किसकी है? और मुझे क्या पता आप में से किसके दिल में किसकी मोहब्बत ज़्यादा है? वैसे तो मैं जिससे पूछूंगा वो कहेगा मुझे अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है। तो ये तो सिर्फ अलीमुम बिज़ाति सुदूर ही जानता है। अब ये पता कहाँ से चलेगा कि मैं वाकई सबसे ज़्यादा अल्लाह को चाहता हूँ? जब इन 8 चीज़ों में से किसी चीज़ की कुर्बानी देने का मरहला आएगा। कारोबार जाता है, परवाह नहीं, अल्लाह नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो एक आदमी कहता है नहीं 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 नहीं, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, उसको फिर राज़ी कर लूँगा, कारोबार नहीं छोड़ सकता। तो इसके दिल में ज़्यादा मोहब्बत किसकी है? कारोबार की। अब समझ में आ गया ना? एक जगह हक बयान करना है, उस हक बयान करने के नतीजे में बीवी नाराज़ हो जाती है, ससुराली नाराज़ हो जाते हैं, आबा नाराज़ हो जाते हैं या अबना नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह का तकाजा ये है कि हक बात करो, सारी दुनिया नाराज़ हो जाए इसकी परवाह ना करो। लेकिन आप अल्लाह की बात की परवाह नहीं करते। इन मोहब्बतों के नतीजे में कोई जो है ना वो मलदल कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, गोलमोल कर देते हैं बात को। तो फिर ये महबूब हो गए या नहीं हो गए? तो वो जो शय आपके दिल में थी जिसका मुझे नहीं पता था, अल्लाह ताला आपके उस दिल की कैफियत को किसी न किसी मुसीबत में आपको डालकर जाहिर करके छोड़ेगा कि आपके दिल में असलन क्या था। ऊपर से मौलवी बने हुए थे, अंदर से क्या थे।
اب سمجھ میں آ گئی ہیں؟ تو یہ دنیا میں یہ جو ساری آزمائش، جو سٹیج سجتا ہے، وہ کوئی غزوہ احد ہوا تو پتہ لگا عبداللہ ابن ابی 300 لے کے واپس چلا گیا، تو یہ اس وقت حادثہ نہیں ہوا، دل کی کیفیت پہلے بھی یہی تھی، یہ ان حالات نے اس کیفیت کو کھول کے ظاہر کر دیا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو شخص ہے جس کے دل کی یہ کیفیت ہے، یہ مریض شخص ہے، یہ مرض میں مبتلا ہے۔ یہ جس کے دل کے اندر یہ دنیا کی محبت ہے، اب یہ دنیا کی 8 محبتیں دراصل دنیا کی محبت ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں زیغ ہے، یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا وہ معنی نکالنے کی کوشش کرے گا جو اس کی محبتوں کے تابع ہوگا، محبتوں کی قربانی نہ دینی پڑے۔ یہ ہے ابتغاء الفتنہ۔ اب اگر آپ بات سمجھ گئے ہوں تو یہ جو وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پاس بھیجی ہے، اس میں ٹیڑھے معنی کون نکالتا ہے؟ دنیا سے محبت کرنے والے، اور سیدھے معنی کون نکالتا ہے؟ جن کے دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو گئی ہو۔ اب اگر یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے، اسے قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور انداز میں بیان کیا کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کے ان کو سناتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ہم آپ کے درمیان اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طاری کر دیتے ہیں کہ ایک پردہ جو نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ آیت اگر آپ اکیلے پڑھیں تو آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو ان سے کیا دشمنی تھی کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھنے دی؟ تو یہ اگر یہ پوری تفصیل آپ کے ذہن میں ہو تو اللہ کو دشمنی کوئی نہیں تھی، اللہ نے ان کو ہی تو سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیجے تھے۔ تو یہ حجاب کون سا ہے؟ یہ حجاب انہوں نے خود طاری کیا ہے، دنیا کی محبت ایسے رچ بس گئی کہ آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو جس کی نگاہوں سے آخرت اوجھل ہے وہ دنیا میں کھبا ہوا ہے، جب وہ دنیا میں کھبا ہوا ہے تو اسے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے کہ جو اس کے اور اس کے دل کے درمیان اور اس کی سمجھ کے درمیان طاری کر دیا گیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اکیلے خدا کا ذکر کرتے ہو پیٹھ موڑ کے دوڑتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، نفرت سے دوڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو باقی محبوب انہوں نے پالے ہوئے ہیں نا، آلہہ، انہی کے گرد تو ان کی ساری معیشت چلتی ہے۔ اگر وہ جو بھی حلوے مانڈے آتے ہیں تو کھاتے تو یہی ہیں نا، اور انہی کی وجہ سے تو ان کے قافلے یمن سے لے کے شام تک جاتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو یہ اس لیے یہ ساری ان سے یعنی وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ اتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات یعنی یہاں آ کے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو علم ہے، جو محفوظ علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس علم کے اندر شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، لیکن وہ مداخلت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ الفاظ پہلے بدل دیتا تھا، تعریف ہو جاتی تھی کتابوں میں، لیکن یہ کہ قرآن کے اندر تعریف نہیں ہو سکتی، اس کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، لیکن اس کا مفہوم تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جو پھر وہ شیطانی القاء کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اور رسول بھیجے اور یہ سلسلہ منقطع کر دیا، اس کا انسان کے اس علم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ میں ابھی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا کہ دیکھیے یعنی ایک علم کون سا ہے؟ وہ جو انسان نے حواس خمسہ سے حاصل کیا، اور ایک علم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ قرآن حضرت آدم کو کیوں نہیں دیا گیا؟ محمد رسول اللہ کو کیوں دیا گیا؟ یا موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا گیا؟ چلیں ایک سوال یوں کر لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا نا، قرآن سے ثابت ہے، تورات اور انجیل کو اللہ نے محفوظ کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، ان کو محفوظ نہیں کیا؟ یہ سوال ذرا سوچیں نا، آپ اس پر غور کریں تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو وحی ہے یہ ایک ہے، ویسے تو اس کی حیثیت یہ کہ عقل کو اس کے آگے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کامل ہستی کے پاس سے آیا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں بھی آئی تب بھی میں مانوں گا، کیونکہ میری عقل کمزور ہے، جس کا یہ کلام ہے وہ اسے سب معلوم ہے، لہٰذا میں اپنی عقل کو اس کے آگے سرنڈر کروں گا۔ لیکن دوسری بات سمجھ لیجئے، وہ بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے وحی
انسانی عقل کے تابع ہوتی ہے. کیسے؟ کہ جو بات میری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی وہ اگر اتار دی جائے تو کیا فائدہ. اگر قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتارا گیا ہوتا تو کسی کو سمجھ ہی نہ آئی ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنی بات اتاری جا سکتی تھی جو اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آ سکتی تھی، وہ اس قرآن کے صرف 2 رکوع میں آ گئی ہے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 4 یہ تورات کا خلاصہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے 2 رکوع جو ہیں یہ پوری تورات کا خلاصہ ہے. اور یہ وہ کل ہدایت تھی جو اس وقت دی گئی تھی انسانوں کو، وہ اتنی ہی سمجھ سکتے تھے بس، اس سے آگے ابھی انسان قابل ہی نہیں تھا سمجھنے کے. تو جب انسان کی عقل اور آگے بڑھ گئی، سقراط آ گیا، افلاطون آ گیا، ارسطو آ گیا، اتنے بڑے بڑے فلسفی آ گئے، تو گویا انسان بڑی بلا بن گیا. تو اب وہ اس قابل ہوا کہ قرآن مجید کو اٹھا سکے، قرآن کی بات کو سمجھ سکے. اگر یہ میں نے جو بات کی یہ اگر بہت مشکل لگ رہی ہو تو میں چلیں دوسری طرح بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی جب میٹرک کر لیتا ہے تو اسے ہم سند دیتے ہیں، ایک خاص لیول کا اس نے علم حاصل کیا ہے. تو جو میٹرک میں ہم میتھمیٹکس کے جو مسئلے حل کرتے ہیں، یا یہ کہ جو اس وقت ہمیں جو فارمولے یاد کرائے جاتے ہیں، یہ آپ پرائمری اسکول میں بچے کو سمجھا سکتے ہیں؟ انسان تو وہی ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کا علم بالکل اسی طرح آگے بڑھا ہے، اس کی سمجھ اس طرح آگے بڑھی ہے جس طرح بچہ جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، عقل اس کی آگے بڑھتی ہے، اسی طرح انسان کا علم آگے بڑھا ہے. آج جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ قرآن جب نازل ہوا تو اب انسان 1400 سال آگے آ گیا ہے، تو یہ تو بہت پرانی کتاب ہو گئی ہے. کیوں یہ بات کہی جاتی ہے؟ کہنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی عقل ترقی کرتے کرتے اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تو یہ تو بہت پیچھے رہ گیا. لیکن اتارنے والے کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک بھی انسان کی عقل پہنچے گی اس کی جو بھی پیاس بجھانے کا سامان اس کے اندر ہوگا، اگر وہ اس کے اندر غوطہ زن ہوگا، اگر اس کے بارے میں غور کرے گا، اس کے اندر جھانکے گا. بلکہ ابھی پوری باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ساری باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. جب انسان کا علم اور آگے بڑھے گا تو یہ ساری باتیں کھلیں گی. سورہ حامیم السجدہ کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ ہم انہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات کے اندر بھی، ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات خود ان کی سمجھ میں آ جائے گی انہ الحق، کہ یہ حق ہے. یہ جو سائنس کا علم آگے انسان کا بڑھا ہے تو اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ باتیں جو قرآن میں آ گئی ہیں یہ انسان کے علم میں تھی نہیں، تو یہ تو کسی اور ہی سورس سے یہ انسان کو یہ علم ملا ہے. تو یہ گویا اس کے حق ہونا ثابت ہو رہا ہے جوں انسان کی عقل آگے بڑھ رہی ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے جتنی انسان کی سمجھ ہوگی اتنی اسے وحی کی سمجھ آئے گی. اس کے لیے انسان کی عقل کا جو ہے نا وہ اس کا ظرف کا بڑا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ محدود عقل کا مالک ہوگا اس سمندر میں سے اپنے برتن کے مطابق ہی علم لے گا. جتنا اس کا وہ ظرف ذہنی وسیع ہوگا، یعنی یہ کہ دنیا کا علم اس کے پاس زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ قرآن کی ہدایت بھی اس کے اندر جذب ہوگی. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی جو صلاحیت یہ والے علم ہے، یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے تصورات کی اور تخیلات کی صلاحیت دی ہے، اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو یہ وہی اس پر منحصر ہے. اس کو سمجھنا اس کے نہیں تو یہ بھینس کو تو نہیں سمجھ آ سکتی، یہ پہاڑوں کو نہیں سمجھ آ سکتی، یہ کائنات کی کسی اور مخلوق کو نہیں سمجھ آ سکتی. یہ انسان ہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب عقل ہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ گویا وہی عقل کے تابع ہے. لیکن جب اس کو شرعی اعتبار سے دیکھیں گے، اس کے فیصلہ کن ہونے کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو اگر عقل کی سمجھ میں نہیں بھی آئی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عقل کی سمجھ میں آئے. عقل کو اس کے تابع ہونا پڑے گا جو وہی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے سوچا کہ یہ جب تک واضح نہ ہوں تو یہ سارے رسولوں کے بھیجنے کا یہ جو ہے نا لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے اتنے رسول بھیجے، تو یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ رسول بھیجنے کا جو ہے نا یہ سلسلہ ہے کیا.
یہ انسان ہی کی سمجھ کو، اس کی سوچ کو، اس کی دنیا کو بہتر بنانا اور اس کا امتحان میں اس کی مدد دینے کے لیے اس علم کی ضرورت تھی جو اللہ نے اسے عطا کیا خاص اس ذریعے سے۔ یہ علم لدنی ہے، یہ خاص علم ہے جو اللہ نے ایک خاص سلسلے کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا۔ باقی جو علم ہے اس کا اللہ نے اسے وسائل دے دیے، وہ محنت کرے سیکھے، وہ کسبی علم ہے، وہ کسب کیا جاتا ہے، وہ محنت کر کے سیکھا جاتا ہے۔ یہ وہبی علم ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو اس نے انسانوں تک پہنچایا، اور یہی علم لدنی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔